अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं उसका टाइटल इस तरह से है कि तमाम लोगों के ज़हन में क्वेश्चन है कि हम लोग इंटरनेट के थ्रू अर्निंग कैसे कर सकते हैं या अपना कारोबार बढ़ाया कैसे जाए। मेरा नाम शहजाद हैदर है, मैं रेड लियोज़ डिजिटल की तरफ से आज आपके साथ ये चीज़ और ये टॉपिक डिस्कस करने के लिए जिन पॉइंट्स को सामने रख रहा हूँ उनमें कुछ चीज़ें बहुत बेसिक लेवल पे हैं। जैसे कि एक बंदा ये कैसे सोचे या कैसे करे कि उसका कारोबार इंटरनेट पे भी और इंटरनेट के अलावा भी बड़ा कैसे हो, यानी वो अपने कारोबार को प्रमोट कैसे करे। अभी मैं आप जितने लोग हम लोगों के फेसबुक पेज के ऊपर से एडवर्टीज़मेंट देख के हम लोगों के साथ कांटेक्ट कर रहे हैं, उनके जो मेजर इश्यूज़ हम लोगों के सामने आए हैं वो 3-4 तरह के हैं। एक, ये सब फेक है, ऐसा कुछ नहीं होता, कोई बंदा लाखों रुपया महीना नहीं कमा सकता, इसके पीछे वजह क्या है ये हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला सवाल कि क्या किसी का 50 लाख महीना कमाना या 50 लाख महीना कमाने तक पहुंच जाना ये अगर फेक है तो फिर रियलिटी क्या है। असल चीज़ फिर ये जानने की ज़रूरत है कि क्या ये किसी ने वैसे ही झूठ लिख दिया है या मुझे ये झूठ लग रहा है और या मुझे इस बात की समझ ही नहीं है। तो सर, बहुत सारे लोग जो करोड़ोंपति इस वक्त दुनिया में नज़र आते हैं, अरबोंपति दुनिया में नज़र आते हैं, अगर ये बात फेक है तो फिर उनसे मुझे वो काम का तरीक़ाकार नहीं पता जिससे मैं अपना काम बढ़ा सकूं, जो कि मेरे ज़हन का क्वेश्चन भी है, मेरी रियलिटी भी है और मेरी समझ भी है। मेरी समझ ये मुझे बताती है कि भाई मुझे वो तरीक़ा नहीं आता जिससे काम बड़ा किया जाता है या काम को प्रमोट किया जाता है, तो हर वो काम या हर वो टाइटल या वो हर इश्तहार मुझे फ़ेक लगता है, जिस सारे के मुतल्लिक मैं ये नहीं जानता कि ये यहाँ तक पहुँचूँगा कैसे। बिलफ़र्ज़ अगर आप एक करोड़पति बंदे को जाके कहें कि तुम करोड़ों कैसे कमाया तुमने, तो वो बड़ी सिंपल सी बात बताएगा कि भाई जो मैं काम करता था मैंने उसको मुख्तलिफ जगह पे प्रमोट किया, मेरे पास ज़्यादा लोग आना शुरू हो गए। जब ज़्यादा लोग आना शुरू हो गए तो मैंने उन्हें बड़े अच्छे अंदाज में डील किया। वो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 10, 10 से 20, 20 से 50 लोग मेरे पास क्लाइंट बन के आना शुरू हुए और अल्लाह ताला की रहमत के साथ मैंने फिर बहुत सारा कुछ कमाया और अल्लाह ताला ने मुझे बहुत सारी नेमतों से नवाजा। क्यों? क्योंकि उसकी बात में आपको शुक्राना भी नज़र आएगा। जो खुद गर्ज या गरूर या तकब्बुर वाला बंदा होगा वो कहेगा जी मैंने ही ये सारा कुछ किया है, ये मेरी मेहनत का नतीजा है। जब हम लोग नाशुक्री करते हैं, जब हम लोग इस चीज़ को नहीं मानते कि भाई जो अल्लाह ने मुझे हुनर दे दिया है ये बहुत बड़ी नेमत है और ये इतनी बड़ी नेमत है कि अगर मैं इस नेमत को बेहतरीन नेमत समझ के ज़्यादा लोगों तक लेके जाऊं तो मुमकिन है अल्लाह ताला मुझे और लोग या और काम जिनको इस काम की ज़रूरत है वो मेरे तक ले आएँ और मैं उनका काम करके दूं। जब मैं उनका काम करके दूंगा तो मैं एक अच्छे पैसे कमा सकता हूं। जब लोग ये समझते ही नहीं हैं कि मुझे ज़्यादा पैसे कमाने के लिए किन अंदाज़ को या किन तरीक़ाकार को अपनाना है, तो वो फिर इस तरह की बातों तक पहुंच जाते हैं कि भाई ये सब फेक है। इस बात के बाद जो दूसरा इशू है लोगों का, वो सबसे बड़ा ये है कि वो हर बात को मुफ्त में जानना चाहते हैं। भाई ये बात ठीक है, अगर आप किसी चीज़ को मुफ्त में जानना चाहते हैं तो बजाय कि किसी का टाइम वेस्ट करें, आप ख़ुद थोड़ी सी चीज़ों को स्टडी करें, थोड़ी सी चीज़ों के मुतल्लिक जानें, तो आप किसी नतीजे पे पहुंच जाएंगे। लेकिन हमारी आदतें बन गई हैं कि हम एज़ ए पाकिस्तानी बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि भाई मैं मुफ्त में सीख जाऊं, मुफ्त में समझ जाऊं, मेरी कोई तगदो ना हो, मुझे कुछ ना करना पड़े और मेरे सामने पकी पकाई खीर आ जाए। तो जब आप जनाब ऐसे कुछ सीखेंगे या समझने की कोशिश करेंगे तो आपको कभी भी चीज़ की कदर नहीं होगी। जैसे
بہت سارے لوگ اپنے گھروں سے دور بیٹھ کے پیسے کما رہے ہیں، تو آپ نے دیکھا ہوگا ان کے گھر والے جب انہیں ہزاروں یا لاکھوں روپے پیچھے آتے ہیں تو وہ اس چیز کی اس طرح سے قدر ہی نہیں کرتے۔ ان کے چھوٹے بہن بھائیوں میں یہ بات نظر آتی ہے، ان کے رشتہ داروں میں بات نظر آتی ہے، لیکن جب وہ کام انہیں خود کرنا پڑتا ہے تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ بھائی ایک ایک روپیہ کمانا پڑے تو لگ پتہ جاتا ہے۔ اب یہی بات میری اپنی ان تمام دوستوں سے ہے جو مفت میں کچھ سمجھنا چاہتے ہیں، مفت میں کچھ سیکھنا چاہتے ہیں، انہیں تگ و دو کرنی چاہیے، انہیں کسی نتیجے پہ پہنچنا چاہیے۔ پھر وہاں پہ آپ کو کسی استاد کی ضرورت پڑتی ہے تو استاد آپ پیسے دے کے بھی ہائر کر سکتے ہیں۔ کسی کے پاس فری ٹائم ہے تو اس سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ یار اگر آپ کا ٹائم فری ہے تو میں نے یہ کچھ کام کیا ہوا ہے، آپ میرے کام کے اندر سے غلطی نکال کے مجھے اگر سمجھا سکتے ہیں سمجھا دیں۔ اگر آپ کے پاس فری ٹائم نہیں ہے تو میں آپ کا کوئی ٹائم یا گھنٹہ یا 2 گھنٹے بائے کرنا چاہتا ہوں، میں آپ سے ٹیوشن لینا چاہتا ہوں، ٹریننگ لینا چاہتا ہوں تاکہ میں کسی نتیجے پہ پہنچ پاؤں۔ پہلی بات جو میں نے جہاں سے بات سٹارٹ کی کہ دنیا سمجھتی ہے کہ 50 لاکھ روپے مہینہ کمانا یا 50 لاکھ روپے مہینے کمانے تک پہنچنے کے لیے جو اشتہار نظر آتا ہے وہ سب فیک ہے، تو سر یہ آپ کا سوچنا ہی فیک ہے، کیونکہ آپ کو یہ سمجھ ہی نہیں آیا کہ کاروبار بڑھایا کیسے جاتا ہے۔ آپ ایک دکان سے شروع ہوئے ہیں، آپ ایک دکان تک رہنا چاہتے ہیں، لیکن جو لوگ کاروبار بڑھانا چاہتے ہیں وہ پھر کاروبار بڑھانے کے انداز سیکھتے ہیں اور پھر اس طرح سے اپنا کاروبار بڑھاتے ہیں اور وہ ایک اچھی ارننگ تک پہنچ جاتے ہیں، اور وہ ارننگ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، اس نے آ کے کہا کہ میری مدد کر دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ جو تمہارے گھر میں ہے وہ لے کے آؤ، اور جب وہ لے کے آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیز اسے کہا کہ بیچ کے ایک کلہارا اور ایک دستہ لے آؤ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو ایک کلہاری بنا کے دی، اور بنا کے دینے کے بعد کہا کہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ اور شہر میں جا کے بیچ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اسے مانگنے کی یا مفت میں کچھ کرنے کی ترغیب نہیں دلائی، آپ نے اسے کام کرنے کی ترغیب دلائی۔ ہمارا ایشو یہ ہے کہ ہم لوگ پہلی بات یہ ہے کہ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ جو بھی کام کر رہے ہیں وہ چھوٹے سے چھوٹا ہے، ٹھیک ہے، بڑے سے بڑا ہے، اس کی کیا ویلیو ہے۔ اگر آپ اپنے کام کی ویلیو ہی نہیں جان سکتے، اس کی قیمت ہی نہیں جان سکتے، تو کبھی آپ اسے مہنگا بھی نہیں بیچ سکتے، ٹھیک ہے۔ میں آپ کے ساتھ ایک اور ایگزامپل، دنیاوی ایگزامپل شیئر کرتا ہوں۔ ایک باپ نے اپنے بیٹے سے کہا یہ ایک پتھر ہے، اس کو جا کے بیچ کے آؤ، اور جب کوئی تم سے اس کی قیمت پوچھے تو انگلیوں سے اشارہ کر دینا 2 کا، ٹھیک ہے۔ بچہ وہ پتھر اٹھاتا ہے، روڈ پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے، اور اس پتھر کے متعلق ایک بندہ آ کے پوچھتا ہے یہ پتھر بیچنا ہے؟ وہ کہتا ہے جی میں نے بیچنا ہے۔ کہتا ہے کتنے میں؟ وہ انگلیوں کا اشارہ کر دیتا ہے 2۔ وہ یہ سمجھتا ہے خریدار کہ یہ 200 روپے میں بیچنا چاہتا ہے، تو اسے کہہ دیتا ہے کہ یہ 200 روپے میں بیچنا چاہتے ہو؟ وہ پتھر اٹھاتا ہے، اٹھا کے اپنے والد صاحب کے پاس چلا جاتا ہے، اور والد صاحب کو کہتا ہے کہ 200 روپیہ ریٹ لگا ہے، تو اس کے والد صاحب کہتے ہیں اسے کسی اور جگہ جا کے بیچو۔ وہ ایک جویلری کی دکان پہ جاتا ہے اور وہاں پہ جا کے وہ پتھر دکھاتا ہے، اور پتھر دکھا کے کہتا ہے کہ میں اسے بیچنا چاہتا ہوں۔ وہ پوچھتا ہے کتنے میں بیچنا چاہتے ہو؟ وہ اپنی انگلیوں کا اشارہ کرتا ہے 2۔ وہ کہتا ہے کیا $2000 میں بیچنا چاہتے ہو؟ وہ وہاں سے پتھر اٹھاتا ہے، اپنے والد صاحب کے پاس دوبارہ آتا ہے اور آ کے کہتا ہے کہ اس کا $2000 کا ریٹ لگا ہے۔ اس کے والد صاحب کہتے ہیں اسے کسی اور اچھی جگہ جا کے بیچو۔ وہ پتھر اٹھاتا ہے اور ایک میوزیم میں لے جاتا ہے۔ جب وہ میوزیم میں اپنا پتھر لے کے جاتا ہے تو میوزیم والے جب وہ پتھر دیکھتے ہیں اور پتھر کو پہچانتے ہیں تو اسے کہتے ہیں کتنے میں بیچنا چاہتے ہو؟ ٹھیک ہے، وہ انگلیوں کا اشارہ کرتا ہے 2۔ وہ آگے سے کہہ دیتے ہیں $2,00,000 میں بیچنا چاہتے ہو۔ اس بات سے ایک بات سمجھ آتی ہے کہ اس کے بابا، اس کے والد صاحب اس کو یہ سکھاتے ہیں کہ جب تم ایک اچھی چیز رکھتے ہو تو اس جگہ پہ جا کے ریٹ لگواؤ جہاں پہ اس چیز کی قدر کی جاتی ہے، وہاں پہ جا کے ریٹ مت لگواؤ جہاں پہ اس کی قدر نہیں کی جاتی اور اسے $2 کا یا $200 کا سمجھا جاتا ہے۔ لہٰذا آج اس بات سے ہم لوگ یہ بات کو انڈرسٹینڈ کریں کہ بھائی اگر آپ کے اندر کام کی ویلیو یا کام کی قدر کیسے پریزنٹ کی جاتی ہے یا آپ کو یہ سمجھ آتی ہے کہ میں اپنے کام کی ویلیو کیسے لگواؤں، تو آپ اسے اچھی جگہ پہ جا کے پریزنٹ کریں تاکہ زیادہ لوگ بھی آپ کے ساتھ انٹریکشن کریں اور آپ کی چیز مہنگے داموں بھی بک سکے۔ اسی بات کے ساتھ بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ ہم لوگ کوئی بھی کام
بہت سارے لوگوں نے رابطہ کیا اوورسیز پاکستانیز میں، جنہوں نے کہا جی میں الیکٹریشین ہوں، کسی نے کہا میں ڈرائیور ہوں، کسی نے کہا میں کارپینٹر ہوں، کسی نے کہا میں الیکٹریشین ہوں، کسی نے کہا میں گاڑیوں کی مکینک کا کام کرتا ہوں۔ بہت سارے وہ لوگ جو کہ اس طرح سے ڈفرینٹ ٹائپ کی ورکنگ کرتے ہیں۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنے اسی کام کو کیسے بڑھا سکتا ہوں، سب نے یہ پوچھا کہ بھائی مجھے یہ بتائیں یہ 50 لاکھ روپے مہینہ کمائیں گے کیسے؟ ٹھیک ہے بھائی، سوال آپ کا نیچرل ہے، لیکن آپ کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں اسی کام کو بڑھائیں، نہ کہ آپ ایک نئے کام میں چلے جائیں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں آپ کسی نئے کام میں جانا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ اپنے پچھلے کام کی پیک تک پہنچ چکے ہیں، یعنی 50-60 لاکھ روپیہ، کروڑ روپیہ مہینہ کما رہے ہیں، اب آپ نئی جگہ پہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہے، سبھی لوگ چند ہزار کی مزدوری پہ کام کر رہے ہیں، اور وہ اس کام کو جو 8-8 سال سے، 7-7 سال سے، 10-10 سال سے کر رہے ہیں، وہ اس کام کو چھوڑ کے ایک نئی جگہ پہ جانا چاہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے پچھلے کام کی پیک ویلیو نہیں دیکھی، یعنی ہائیسٹ ویلیو انہوں نے ارن نہیں کی، اور وہ ایک نئے کام میں جائیں گے، جب انہیں وہاں پہ بھی ہائیسٹ ویلیو نہیں آئے گی تو پھر وہ ایک نئی جگہ ڈھونڈیں گے۔ یہ ہماری قوم کے فیلئر کی بڑی وجہ ہے کہ وہ اپنے پچھلے کام کی ہائیسٹ ویلیو اچیو نہیں کر پاتے، تو وہ اپنے کام کو سوئچ کر جاتے ہیں، جس وجہ سے وہ نقصان در نقصان کرتے چلے جاتے ہیں، اور بہت سارے ان لوگوں کے ہاتھ لگ جاتے ہیں، چڑھ جاتے ہیں، جو ان کے ساتھ پھر فراڈ کرتے ہیں کہ جی آپ لاکھ روپیہ دیں 5 لاکھ روپیہ کما لیں، لاکھ روپیہ دیں کروڑ روپیہ کما لیں۔ ایسا نہیں ہوتا۔ ہر اس چیز کی ویلیو کروڑ روپیہ تب لگتی ہے جب آپ اس کو اس طرح سے پریزنٹ کریں، اس طرح سے دکھائیں جس کے اندر آپ کی ایکسپرٹیز نظر آئیں، اس کی پریزنٹیشن نظر آئے، اس کو پھر ایسی جگہ پہ جا کے پریزنٹ کریں جہاں پہ اس کام کی پراپر ویلیو مل سکے، تو پھر آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ آپ نے جو پہلے کام سیکھا، جو پہلے کام کرتے ہیں، اس کو اتنے اچھے انداز میں پریزنٹ کر لیا ہے کہ آپ کو ماشاءاللہ سے ایک اچھی ویلیو مل رہی ہے۔ اسی بات کے ساتھ بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ کام کو کرنے کے سٹیپس کتنے ہوتے ہیں۔ کسی بھی کاروبار کو کرنے کے لیے، کسی بھی جاب سے کاروبار میں شفٹ ہونے کے لیے 4 سے 5 میجر سٹیپس ہیں۔ سٹیپ نمبر 1، آپ کو اس کام میں مہارت ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، مہارت آتی ہے وقت کے ساتھ۔ سٹیپ نمبر 2، جب آپ کو مہارت حاصل ہو جاتی ہے تو پھر بہت سارے لوگ ویسے ہی آپ کے سرکل میں ہوتے ہیں جو آپ سے سیٹسفائی ہوتے ہیں، آپ کے کام کو اچھا سمجھتے ہیں، آپ کے کیے ہوئے کام کو پسند کرتے ہیں اور اپریشیٹ کرتے ہیں۔ سٹیپ نمبر 3، آپ انہی کا جن کے ساتھ آپ کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ مجھے مزید لوگوں تک ریفر کریں۔ کئی دفعہ کیا زیادہ تر یہی دیکھا گیا، آپ کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ خود ہی آپ کو ریفر کرتے چلے جاتے ہیں کہ آپ فلاں بندے کے پاس چلے جاؤ، وہ بہترین کام کرتا ہے، اس سے زیادہ اچھا بندہ میری نظر میں نہیں پایا جاتا۔ یہ سٹیپ نمبر 3 ہے۔ اب سٹیپ نمبر 3 کے بعد سٹیپ نمبر 4 یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے تمام کلائنٹس کے ساتھ، جو آپ کے ریگولر کلائنٹس ہیں، ان کے ساتھ انٹریکشن میں رہتے ہیں، اور جیسے ہی ان سے ریلیٹڈ کوئی چیز مارکیٹ میں آتی ہے، یا جو سروس آپ پرووائڈ کرتے ہیں اس سے ریلیٹڈ کوئی چیز مارکیٹ میں آتی ہے تو آپ ان کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، تو وہاں سے بھی آپ کی سیلز انکریز ہوتی ہیں۔ اور سٹیپ نمبر 5، آپ نے یہ سارا کچھ جو کیا، اس سارے کے بعد آپ کسی مقام پہ پہنچتے ہیں۔ جب آپ کسی مقام پہ پہنچتے ہیں تو اب آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے اس مقام کو برقرار رکھتے ہوئے اگلا سٹیپ لیں، تو یہاں سے بزنس کی میچورٹی اگلے سٹیپ پہ جاتی ہے۔ لیکن ہم سبھی لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ میچورٹی تک پہنچنے کا ٹائم کتنا لگتا ہے، اس کی ویلیو کتنی ہے۔ سر، ہر اچھا پھلدار درخت تقریباً 8 سے 10 سال میں کسی نتیجے پہ پہنچتا ہے۔ اگر آپ اپنی فیلڈ میں 8-10 سال میں یہاں پہ نہیں پہنچ پائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بہت ساری چیزوں کو سکپ کر دیا ہے۔ تو پھر جب آپ نے سکپ کر دیا ہے، شارٹ کٹ کے چکر میں رہے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی آپ کے ساتھ نہیں ہے۔ میں مانتا ہوں کہ ہر درخت جب 8-10 سال بعد کسی نتیجے پہ پہنچتا ہے تو وہ جب اچھا پھل دے رہا ہوتا ہے تو اس کے اوپر بہت ساری چیزوں کے اٹیک ہوتے ہیں، پرندوں کا اٹیک ہوتا ہے، یعنی پرندے وہ پھل کھانا شروع کر دیتے ہیں، سنڈیوں کا اٹیک ہوتا ہے، کیڑے لگنے کا خطرہ ہوتا ہے، تو اس کو بچایا جاتا ہے تاکہ بہت ساری چیزوں سے اس کو بچا کے اس کے آنے والے پھل کو اچھے داموں بیچا جا سکے۔ تو اوورآل کاروبار کو بھی کرنے کے کچھ طریقہ کار ہیں۔
ہم لوگوں نے جتنی بھی بات کی آپ کے ساتھ، ہم لوگوں کی آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو یہ بات سمجھ آتی ہے تو خود بھی سمجھیں، اپنے دوستوں سے بھی شیئر کریں اور ان تمام لوگوں سے شیئر کریں جو کاروبار میں بار بار فیلیئرز کر رہے ہیں، اور نیچے کمنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ کمنٹس میں شیئر کیجئے کہ آپ کو ہماری بات سے کیا سمجھ آیا، آپ اگلا کون سا ٹاپک دیکھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں، تاکہ ہم لوگ اس پہ بھی آپ کے ساتھ اپنی ایکسپرٹیز کے مطابق چیزوں کو شیئر کر سکیں، یا کسی اور دوسرے صاحب جو کہ اس طرح کی چیز میں ایکسپرٹیز رکھتے ہیں آپ کے ساتھ، ان کا پوائنٹ آف ویو شیئر کریں۔ اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، لوگوں تک پہنچائیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس بات کو انڈرسٹینڈ کر کے اپنے نقصانات جو دن بدن وہ کرتے چلے جا رہے ہیں اور مقروض ہو رہے ہیں اس سارے سے بچ سکیں۔ آج اس بات کے ساتھ بات کو ختم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ دیں اس بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں ہم اس کا شکر ادا کرتے ہوئے انہی نعمتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے، انہی نعمتوں کو یوٹیلائز کرتے ہوئے اگلے سٹیپ پہ جا سکیں، تاکہ اللہ جو مال کے حساب سے، مال کے پوائنٹ آف ویو سے نعمتیں عطا کرتے ہیں وہ ہم اپنے استعمال کے بعد ان لوگوں سے بھی شیئر کریں، اپنے استعمال کے ساتھ ان لوگوں سے بھی شیئر کریں جن کو اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں سے نہیں نوازا۔ تو اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے ان کے لیے بھی، اور جن کو نہیں دیا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قرآن میں کہ میں دونوں چیزوں سے آزماتا ہوں، بھلائی سے بھی آزماتا ہوں اور برائی سے بھی آزماتا ہوں، دے کے بھی آزماتا ہوں مال کو اور لے کے بھی آزماتا ہوں۔ تو جی آج اسی بات کے ساتھ بات کو ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو جو اس بات کے ساتھ آئے گی کہ آپ انٹرنیٹ کے تھرو کاروبار کو بڑھا کیسے سکتے ہیں، اس کے اندر ڈیجیٹل مارکیٹنگ کو لے کے ہم لوگ کچھ چیزوں کو ڈسکس کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، السلام علیکم۔